क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान की तकरीब रोनमाई हो गई, उनकी शक्ल तो नज़र आ गई है, लेकिन उनको अगली सज़ा कब होगी और किस केस में होगी और वो अखबार पढ़कर क्या पैगामात दे रहे हैं, कोई ख़ास किस्म की चीज़ें हैं, उसके अलावा उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जिन चीज़ों पर फ़िक्र है वो पूरी दुनिया को है। वो फ़लस्तीन का मसला है। दुनिया के बड़े ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। दो रियासती हल के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो उस तरफ आ रहे हैं, और मुज़ाहरे अपनी जगह हैं, वो भी हुए जा रहे हैं। और मुज़ाहरे तो पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुज़ाहरे क्यों हो रहे हैं? वो जो इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं वो आम मासूम शहरी हैं या दहशतगर्द हैं या कहानी कुछ और है? इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हाँ, BISP प्रोग्राम फ्रॉड है या लोगों की खिदमत, इस पर बहुत बहस हो रही है। इस पर भी हम कुछ बात करेंगे। और वैक्सीन के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है, इन सब चीज़ों पर आपके साथ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली का इजलास, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब की बल्ले बल्ले हो रही है, ख़ास तौर पर मई के वाक़े के बाद। जो हमारा इस साल वाला मई, 9 मई नहीं, इस साल वाला मई 10 मई था, वो जब भारत को शिकस्त हुई। वो राफेल गिरने की बाज़गश्त अभी भी सुनाई देती है, वो चाहे क्रिकेट मैच हो या डिप्लोमेसी का फ्रंट हो या ट्रंप साहब की कोई तकरीर हो, उसमें ये बातें आ जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो इजलास है, वज़ीर आज़म साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं, और सऊदी अरब के साथ हमारे मुआहदे के बाद पूरी दुनिया में इस इशू पर बहस हो रही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर क्या करेंगे। वो है ना, न्यूक्लियर अम्ब्रेला अवेलेबल है या नहीं है, हमारे वज़ीर ख़ारजा का बयान, और वो जो एक थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब का शिकार है पूरी दुनिया के, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उसकी तफसीलात सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन तमाम चीज़ों से हटकर एक बड़ा स्टेप लिया गया, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, और मिलकर जो उन्होंने चलने का अज़म का इजहार किया है, वो न सिर्फ इस खिते खलीज के हवाले से अगर हम बात करें, खलीजी ममालिक के हवाले से हम बात करें, और अरब ममालिक की या यूँ कह लें कि हम बात करें वहाँ पर, और पाकिस्तान के हवाले से ये बड़ी अहम एक स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट है। और मुस्तक़बिल में हम इसके असरात जो हैं वो मुख्तलिफ़ डायमेंशंस में देखेंगे, क्योंकि वो जो ब्लॉक्स बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है, चाइना, रशिया और अमेरिका के साथ एक जंग, इसराइल की अटैक्स, उसकी एक्सपेंशन, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब, ये सारी चीज़ें मुस्तक़बिल की एक धुंधली सी तस्वीर वो जो है हमें दिखा रही हैं। तो पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया है उसके क्या नताइज निकलेंगे, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या फ़ायदा होगा, इस रीजन को क्या फ़ायदा होगा, इस्लामी ममालिक, खलीजी और अरब ममालिक को क्या फ़ायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसराइल का जो एग्रेशन है वो उसी तरह से जारी है। मासूम नहते फ़लस्तीनियों की शहादतें, उन पर होने वाले मज़ालिम और अक़वाम आलम की तकरीबन खामोशी, वो साथ साथ चल रही थी। लेकिन फ़ाइनली अब ये सूरत हाल बन गया कि दुनिया के बड़े ममालिक इसराइल के मुकाबले में, उसकी मुखालफत के बावजूद फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं बतौर एक रियासत। और इसमें जो बड़े ममालिक हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया, फ़्रांस और दीगर ममालिक शामिल हैं। तो ये फ़ौरी तौर पे जंग तो नहीं रुक रही इससे। अच्छा, इटली में बड़े बड़े मुज़ाहरे हो रहे हैं और बाकी दुनिया में हो रहे हैं। इन चीज़ों से फ़ौरी तौर पे जंग नहीं रुक रही, लेकिन शायद ये एक राइट डायरेक्शन में मूव है। इसके पीछे अब क्या वाक़यात हैं, माजी में क्या गलतियाँ हुई, कहाँ सही डिसीजन नहीं लिए गए, ये बड़ी अहम बातें हैं। लेकिन इस वक्त
سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ کسی طرح یہ جنگ بندی ہونی چاہیے. وہاں پہ بھوک، بیماریوں، پانی نہ ملنا، علاج نہ ہونا، ان سب چیزوں کی وجہ سے مزید اموات ہو رہی ہیں. انسانی المیہ ہے ایک جس کے لیے پوری دنیا کی ذمہ داری ہے. اچھا، پاکستان میں بھی کچھ جگہوں پر اس کے لیے آواز اٹھتی ہے. ایک بڑا کہہ لیں کہ چھوٹا سا طبقہ ہے جو اس حوالے سے بات کر رہا ہے. اس لیول پر جس طرح دنیا کے باقی ممالک میں اس پر بات ہو رہی ہے اس طرح سے پاکستان میں نہیں ہو رہی انفارچونیٹلی. لیکن بہرحال فلسطینیوں نے مزاحمت کی، ہمت کی، جرت کی، مظلومیت بھی کہہ لیں، لیکن اصل میں تو ان کی جرت اور مزاحمت ہے جس کی انہوں نے مثال رقم کر دی ہے. اور یہ مستقبل کا ایک نیا نقشہ ہے. ورنہ اسرائیل نے تو وہ جو نا ایک پلاٹ کنسیڈر کر لیا تھا کہ بس یہاں پہ قبضہ کرنا ہے، اور امریکہ کے ساتھ مل کے. لیکن اب یہ بدلتا ہوا جو ٹرینڈ ہے دنیا کا، وہ ہمیں کس طرف لے کے جائے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور امید یہ ہے کہ بہتر ہو جائیں گی چیزیں، جو کل تک صورتحال تھی اس سے بہتر ہوں گی. اور جو دنیا کے احتجاج کی جب میں بات کرتا ہوں تو احتجاج پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. وادی عتیرہ میں جو واقعہ ہوا ہے جس میں 23 افراد کی جانیں گئیں، اس میں سرکاری ورژن جو آ رہا ہے اور جو کہ ظاہر ہے ہمارے سامنے کہ وہاں پر کوئی دہشت گردوں کا ٹھکانہ جہاں پر بارود اور اس طرح کی چیزیں موجود تھیں اور اس میں دھماکہ ہوا اور وہ لوگ اپنی جانوں سے گئے. دہشت گرد جو تھے وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں. اور جب کوئی فیملیز، ایک شیلٹر والا سسٹم ہوتا ہے نا کہ وہاں پر فیملیز بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، تو اس حوالے سے بھی ہے. دوسری طرف جو دوسرا ورژن آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوئی اور اس میں بمباری ہوئی ہے اور پھر وہ عام شہری بھی اس میں اپنی جانوں سے گئے. اچھا، اب یہ بڑا ہی عجیب سا ایک معاملہ ہے. دہشت گردی ایک ایسا ناسور ہے اور پاکستان کے لیے ایک اتنا بڑا سر درد ہے جس سے پوری دنیا میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. مطلب دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو جس نے دہشت گردی کی جنگ میں اتنی زیادہ قربانیاں دی ہوں. اچھا، اب یہ ایک بالکل الگ سوال ہوگا کہ وہ کیوں ہے، اس میں کہاں ہماری غلطیاں تھیں، کہاں ہمارے سسٹم کے فلاز تھے، کہاں کیا ایشوز تھے، وہ ہمدردیاں کیوں تھیں. مطلب وہ سب چیزیں الگ ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا المیہ جو ہے شاید کسی اور ملک نے فیس نہ کیا ہو. اس میں ظاہر ہے جب دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوگی تو بہت سارے سٹیپس لیے جائیں گے. لیکن ہمارے اپنے ہی ملک میں ایک بڑی سیاسی جماعت، میں تو خیر اب اس کو سیاسی جماعت کہتے ہوئے بھی مجھے عجیب لگتا ہے، پی ٹی آئی کو، کیونکہ وہ ان کا مقصد سوائے انتشار کے کچھ نہیں ہے. مطلب جو عام آدمی اس سے محبت کرتا ہو، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں کس طرح سے انفارمیشن فیڈ ہوتی ہے، کس طرح سے مائنڈ میک اپ ہوا ہے، کس طرح سے میڈیا کو استعمال کیا گیا. اور یہ کوئی ایک دن کی کارروائی تو تھی نہیں، یا ایک ماہ یا ایک سال کی تو تھی نہیں. یہ تو مطلب وہ ارلی 2000 سے معاملات چلتے ہوئے، خاص طور پہ 2014 کے بعد تو پھر اندھا دھند جس طرح سے وہ معاملات چلائے گئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ساری چیزیں. تو اس پی ٹی آئی کا جو حکومت ہے کے پی میں، اور کے پی وہ صوبہ ہے جو سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہے، وہاں پر ان کا رویہ ہی مختلف ہے. اس واقعے پر بھی وزیر اعلیٰ کے پی کا یہ بیان کہ ایک تو سب جو مرنے والے ہیں ان کو لیے 1-1 کروڑ روپے کا اعلان، ان کے مارے جانے پر مذمت، اور ساتھ یہ کہنا کہ ہم بھی آپریشن کا وہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور ہماری فورسز آپریشن کر رہی ہیں اور اس آپریشن میں مارٹر گولے اور ڈرونز اور جہاز سب استعمال ہو رہے ہیں. تو مطلب وہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کس طرف کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، صوبائی وزراء کے جو بیانات ہیں مطلب انتہائی خوفناک چیز ہے. اگر صوبائی وزراء حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے بالکل ایک تو ڈفرینٹ سائڈ پہ، مطلب افغانیوں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ، سرحد پار لوگوں کے ساتھ. افغانی ڈزنٹ مین کہ ہر افغانی کو میں اس میں برا کہہ سکتا ہوں، بالکل بھی نہیں. لیکن جو رویہ افغانستان کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے حکومتی سطح پر، کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے حکومت نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اگر وہاں پر افغانستان کی سرزمین
پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو ایک عام افغانی کا کوئی قصور نہیں، وہ افغان حکومت کا قصور ہے، وہاں کے ذمہ داران کا قصور ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، اور یہ مسلسل ہوئے جا رہا ہے۔ اچھا ابھی وہ گزشتہ روز جو معروف انڈین صحافی جو ہے پروین ثانی، ان کا میں سن رہا تھا کلپ، انہوں نے کہا جی دنیا میں 2 ممالک تھے، وہ مئی کے حوالے سے جب جنگ ہو رہی تھی پاکستان اور افغانستان کی، تو پاکستان اور انڈیا کی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ دنیا میں صرف 2 ممالک تھے جو انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے اسرائیل اور افغانستان۔ تو یہ ہمارے حالات ہیں افغانستان کے ساتھ، اور جو کچھ وہاں سے ہو رہا ہے، اور کے پی کی حکومت ہماری وفاقی حکومت ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پر چاہتے ہیں کہ افغان سفیر سے ملنا، افغان حکومت سے ملنا اور ان کے ساتھ معاملات طے کرنا، اور عمران خان صاحب کا جیل میں بیٹھ کر افغانی، یا پھر میں افغانی کیوں کہوں، افغانستان کا تو پاکستان کے خلاف بڑا کلیئر وہ ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں، میں افغانی عام افغانی کا لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا قصور ہے، مسئلہ حکومت کا ہے، مسئلہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے جو وہاں سے چلایا جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے چلایا جا رہا ہے، اس میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب ان کی تو حمایت کرتے ہیں، انہیں ان آپریشنز پر تو اعتراض ہے جہاں پر سرحد پار موجود دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جو خبروں کے مطابق ہوا، لیکن انہیں پاکستان میں ہونے والی جانی مالی جو دہشت گردی کے واقعات میں نقصان ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جیل میں بیٹھ کر ان کی ہمشیرہ فرماتی ہیں کہ انہیں اخبار مل رہے ہیں اور انہیں کرکٹ میچ پر بڑے پریشانی ہے کہ پاکستان اتنے وکٹوں سے کیوں ہار گیا اور ان کے دور میں اتنے وکٹوں سے جیت گیا تھا۔ مطلب ان کے خیال میں ایک ایسی قوم جس میں لاکھوں لوگ آج ڈسپلیس ہوئے ہیں سیلاب سے، لاکھوں لوگ متاثر ہیں دہشت گردی سے، ان کے پیارے اپنی جانوں سے جا رہے ہیں، وہاں پر عمران خان صاحب کو کرکٹ میچز کی فکر ہے۔ ان کے آپ ٹویٹر اکاؤنٹ ہو یا ان کے بیانات ہو، آپ کو سیلاب متاثرین کا مسئلہ ہو، آپ کو انڈیا پاکستان کی جنگ ہو، پاکستان پر دہشت گردوں کے حملے ہو، عمران خان صاحب کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہاں کرکٹ میچ آیا ہے تو ان کے پاس اطلاعات بھی پہنچ گئی ہیں اور انہیں پریشانی بھی ہے۔ تو حکومت پاکستان کے لیے یہ ایک اہم موڑ ہے، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں یا جب اس پر کوئی کارروائی ہے تو اس پہ ایک اسٹرانگر نیریٹو کے ساتھ سامنے آنا ہے۔ مطلب خاص طور پہ جب یہ ایک صوبے کی حکومت جس قسم کا بیہیو کر رہی ہے اس کے ساتھ، مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیا کہوں کہ اس کے ساتھ کیسے مینیج کرنا ہے۔ وہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے، نفرت پھیلانے کے لیے، لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے ان کا جو ورژن ہے، جو ان کا نیریٹو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کو کس طرح سے لے کر آگے چلنا ہے، کس طرح سے ان کو اگر اسی حکومت کے ساتھ چلنا ہے تو کیسے قومی دھارے میں لے کر آنا ہے، اس میں حکومت، دیگر سیاسی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ، ہر ایک کا فرض ہے، میڈیا کے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ مطلب ہم نے مزید نفرتیں نہیں پالنی۔ ایک تو وہاں پر آپریشن ہے نا، جو ہم کہتے ہیں چلے دور دراز ایریاز ہیں، بارڈر کے قریب ایریاز ہیں، ہم تو اپنے سیٹلڈ ایریاز اسلام آباد جیسے شہر میں بھی جو ہیٹ سپیچ کے مرتکب ہو رہے ہیں لوگ، ہم ان کے خلاف کیا کارروائی کر پا رہے ہیں، اس حوالے سے حکومت کو دیکھنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب یہ تو بیانات دے دیتے ہیں لیکن جب عدالت میں آتے ہیں تو پھر ان کی آواز نہیں نکلتی، پھر انہیں فکر ہو جاتی ہے کہ میرے وکلاء کو بلایا جائے۔ اب ان کی پیشی ہو گئی ہے، وہ جو آن لائن ہونی تھی ان کے وکیل نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں واٹس ایپ پر نہیں ہونی۔ اچھا بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ عدالت میں پیشی ہونی ہے نا، تو کسی طرح تو ہونی ہے۔ یہ وہ عمران خان صاحب ہے جو جھوٹ بولنے والی مشین کے سامنے بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ جھوٹ پکڑا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی ان کے تمام تر احتجاج کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ وہ GHQ حملہ کیس جو ہے اب ان کیسز کے فیصلے ہونے ہیں۔ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آ گیا ہے اس کے بعد میرا خیال اب یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے ہیں، اور ویسے بھی 9 مئی کے خاص طور پر واقعات کے حوالے سے جو ایک ڈیڈ لائن ملی ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہی یہ چیز معاملات آگے بڑھ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے تو آنے ہیں، اور بچ کر بری ہو کے نکل جانا تھوڑا سا مشکل ہے۔ ان کے اپنے بیانات، ان کی پارٹی، ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کو مطلب وہ کلین چٹ مل جائے، مجھے تو نہیں لگتا۔ باقی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے جو نظر آ رہے ہیں معاملات اس کی بنیاد پر کہ عمران خان صاحب کو مزید سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو سزا تو جمشید دستی صاحب کو بھی ہو گئی ہے، اور شرم کرنا چاہیے انہیں کہ جعلی ڈگری پہ جو سزا ہوئی ہے اس کو وہ
انہوں نے بنا لیا ہے جناب حق اور باطل کی جنگ، وہ جہادی بن گئے ہیں، مطلب وہ انسانی حقوق اور پاکستان کے حقوق اور عوام کی آواز اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس چل رہی ہے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ اس کے حوالے سے. بھائی ایک بندے کی جعلی ڈگری ہے اور وہ اتنا لمبا عرصہ گزار گیا جعلی ڈگری کے ساتھ، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے تھی، وہ مل گیا. ہمارے یہاں تو خیر وہ ڈگری کے کیسز عام پولیٹیشین تو کیا وہ ججز کے بھی چل رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ تو پھر ایک آپ سوچ لیں کہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے بھی چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے لیے نا تھوڑے سے مشکل معاملات ہیں ان حالات میں، جب ایک طرف جو میں نے ابھی سیلاب کا ذکر کیا، وہیں پر ہمارے ہاں خوراک کے بحران کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ مستقبل میں ابھی جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں مختلف ہیں. مطلب ایک ایسٹیمیٹ یہ آ رہا ہے کہ تقریباً $3 ارب کا نقصان ہوا ہے زراعت کے حوالے سے. تو زراعت میں وہ ہمارے وزیر خوراک جو ہیں اس کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو یہ بات ہو رہی ہے کہ تقریباً $1.5 ارب کی گندم پاکستان منگوائی جائے گی باہر سے، $1.5 ارب، اور کوئی 15 کروڑ کی چینی بھی آئے گی. تو یہ اتنے بڑے نمبرز ہیں. اس میں ایک تو سیلاب کا معاملہ ہو گیا نا، لیکن اس سے پہلے کے جو فیصلے ہیں حکومتوں کے ان کا بھی بڑا رول ہے. تو اب تو جو ہونا ہے ظاہر ہے لوگوں کی ضرورت کے مطابق چینی بھی آئے گی، گندم بھی آئے گی، سب کچھ ہوگا. لیکن حکومتوں کو اور ذمہ دار لوگوں کو اور ذمہ دار اداروں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ایسے فیصلے نہ ہوں جس کا ریاست پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو نقصان ہو. اور یہ مسلسل ہوئے جا رہے ہیں. وہ گندم کے حوالے سے تھا یا چینی کے حوالے سے تھا. مطلب افسوس کی بات ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کا دعویٰ دار ہونے کے باوجود، پاکستان دعوے دار تو ہے نا کہ زرعی ملک ہے اور بڑی زرخیز زمینیں ہیں، پانی کا نظام ہے، سارا کچھ ہے. یہ تو تازہ ترین سیلاب کا معاملہ ہو گیا نا. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود سوچنے کی ضرورت ہے، اور سوچنے کی ضرورت تو BISP پر بھی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، کیونکہ اس پہ بہت شور مچا ہوا ہے. جو مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بیکار ہے. وہ جماعت اسلامی سے شروع ہوا اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب بھی اور بہت سے لوگ اس پر تبصرہ فرما رہے ہیں کہ یہ بیکار پروگرام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی اماؤنٹ ہے جو غریب لوگوں کو ملتی ہے. دنیا بھر میں ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہاں کی حکومتیں وہاں پر موجود کم مراعات یافتہ طبقہ یا جو وہاں کے غریب لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں وہ حکومتیں. ہمارے ملک میں اس حوالے سے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے ایک آرگنائزڈ پروگرام تھا جس کو دنیا بھر کے اداروں نے سراہا. وہ ورلڈ بینک تھا، وہ IMF تھا، وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، وہ ایڈ کے جو ادارے ہیں، امدادی ادارے جو ہیں، وہ برطانیہ کے ہوں، وہ امریکہ کے ہوں، وہ آسٹریلیا کے ہوں، سب نے سراہا، ان سب نے دیکھا. ہاں جہاں جہاں کچھ کمیاں کوتاہیاں تھیں اس پر بھی بات ہوتی رہی، لیکن جنرلی اس کو سراہا گیا. تو اس حوالے سے بہت ساری امداد بھی آئی جو کہ $1 بلین پلس میں تھی. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یقیناً اس کا کوئی کام بھی ہوگا. اچھا اس میں خواتین کو ڈائریکٹ پیسے ملنا اور بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ریالٹی ہے جو آج اور کل میں جو رپورٹس آ رہی ہیں ورلڈ بینک کے حوالے سے اور دیگر اداروں کے حوالے سے کہ پاکستان میں غربت کی شرح بڑھ گئی ہے. تو ایک طرف تو ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دائرہ کار کو بڑھاتے ہوئے مزید لوگوں کو اس میں شامل کر رہے ہیں، ان کی مدد کی جا رہی ہے، اور یقیناً اس غریب طبقے کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے لیے وہ چند ہزار روپے بھی بڑا میٹر کرتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. لیکن اس کے پیرالل غربت کی شرح بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملات اچھے نہیں جا رہے ہیں. تو کیا یہ فیلئر جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے، یا اس کے بغیر اگر ہوتا تو پھر وہ غربت کی شرح پھر بہت ہی زیادہ آگے پھیل جاتی؟ تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اس پر حقائق جو ہیں وہ سامنے لانے چاہیے. وہ یہ پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ یا پیپلز پارٹی ورسز جماعت اسلامی صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی معاملہ ہے. اس پہ تمام جماعتوں کو بیٹھ کر ایک سیریس ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اگر اس میں لوگوں کا بھلا ہے تو اس کو نہ صرف کنٹینیو رہنا چاہیے بلکہ اس پہ جس طرح سے آگے چلنے کا جو بھی معاملہ ہو سکتا ہے وہ بھی کرنا چاہیے. ابھی ہمارے سیلاب کا بھی مسئلہ ہے، اس پہ بھی بحالی کا ایک بہت بڑا پروگرام باقی ہے. یہ تو جو ذرا سیٹل ہو رہی ہیں چیزیں، پانی اترے گا، پانی کی بہت سی جگہوں سے اتر بھی گیا ہے، اور معاملات ہیں وہ اس کی بحالی کے حوالے سے ہو رہے ہیں. تو ایک بڑی اماؤنٹ چاہیے ہوگی حکومتوں کو، پنجاب کو، KP کو، سندھ کو، سب کوئی جو لوگوں کی بحالی کے لیے کام کرنا ہے. تو
اس حوالے سے کام تو چل ہی رہے ہیں بہت سے، لیکن یہ ایک بڑا ٹارگٹ ہوگا. تو حکومتوں کا یہ ٹارگٹ ہے اور سیاسی جماعتوں کو مل کر اس پہ اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے، پازیٹیو سائڈ سے بات کرنی چاہیے. وہ پولیٹیکل جو پوائنٹ اسکورنگ ہے وہ چلتی رہے گی، ہلکی پھلکی سی میوزک چلتا بھی رہنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لینا چاہیے جو کسی بھی محروم طبقے کو یا کم مراعات یافتہ طبقے کو مزید نقصان پہنچا سکے. شکریہ.